खान साहब का जहां तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर बनने का उनका जो एक रन है जिसमें वो दाखिल हुए हैं, बिल्कुल एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और दुनिया का मायानाज तरीन जो दुनिया के मायानाज तरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से एक ऑक्सफोर्ड है. दैट गोज विदाउट सेइंग. बट उसका जाहिर है बहुत एक प्रेस्टिजियस पोस्ट है जिसके लिए खान साहब जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि वो अहल हैं और वो नॉमिनेट कर रहे हैं. मेरी इसमें दो एंगल्स हैं, दो तरह की क्रिटिक है मेरे पास और दोनों आपस में बहुत मुतजाद हैं. मतलब मेरा ख्याल है इसमें क्रिटिकलिटी खान साहब के लिए खुद के लिए भी है, उनके ऊपर भी एक इस पे बहुत जायज क्रिटिक है जो बनती है. वहीं दूसरी तरफ हुकूमत के लिए भी इस पे बड़ी एक जायज क्रिटिक है जो बनती है. खान साहब के हिस्से की जो क्रिटिक है इस मामले में वो ये है कि वो एक बहुत अहम पॉइंट जिसके ऊपर उन्होंने बात की वो ये था कि ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी एट वन पॉइंट इन टाइम खान साहब जो है वो चांसलर रहे हैं और वो भी एक बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस स्कूल है. तो वहां पर भी ऑब्वियसली वो कहते हैं कि वो खान साहब की एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है. नमल जैसे इदारे को उन्होंने कायम किया विच ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग अगेन कि वो पाकिस्तान को और मुल्क को बिल्कुल सर्व कर रहा है. और मैं इसमें किसी तरह की जो सियासी एक नुक्ताचीनी जो खान साहब पे की जाती है मैं उसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती. नमल हो या शौकत खानम हो, वो दोनों बहुत अच्छे दो इदारे हैं जो कि इमरान खान साहब ने अपने एक सोच और हिकमत के तहत कायम किए. और ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी भी जाहिर है उसी तरह से एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है. लेकिन बात यह है कि आई थिंक ये बात है कोई अर्ली 2000s की, जबकि खान साहब जब उस वक्त इस यूनिवर्सिटी के चांसलर थे. अब आई थिंक खान साहब का जो एक पूरा उनका एक जो प्रोफाइल है वो आई डोंट थिंक वो उतना अच्छा है जितना कि उस वक्त उस जमाने में था. उस जमाने में इमरान खान साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े क्रिकेटिंग लेजेंड थे, अभी भी हैं, वो उसमें कोई वो नहीं. और जाहिर है ये जो दो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका मैंने तस्करा किया इनके भी फाउंडर की हैसियत से इमरान खान साहब को बहुत बैनुल अक़वामी पज़ीराई भी हासिल थी. और उनका जो उन्होंने सियासत में भी और दो दाखिल जो वो हुए थे 96 में फाउंड की थी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. सियासत में तो वो एंटर हो चुके थे लेकिन उस वक्त उनके ऊपर कोई भी इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकता था. उनका सख्त से सख्त नाकिद भी उनके ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा सकता था कि वो जो है किसी बैसाखियों के बल पर वो अपनी सियासत कर रहे हैं या मुखालफीन का गला घोंट कर अपनी सियासत कर रहे हैं. इमरान खान साहब का एक बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था. एंड ऑल्सो आइड से कि उनकी जो सोच थी उस वक्त वो भी खासी लिबरल और एक ओपननेस उनकी सोच में उनके विजन में नजर आती थी. लेकिन जब से उनकी 2018 की हुकूमत आई और उसके बाद से जो मामलात रहे, जिस तरह से बिल्कुल कोई शक नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो एतराजात मौसूल हो रहे हैं ऑक्सफोर्ड में वो इसी बुनियाद पर हो रहे हैं कि उनकी जो तालिबान रिलेटेड पॉलिसी थी या खवातीन को लेकर, खवातीन के लिबास को लेकर जो उनका एक सोच है उनकी, जो उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर जो है कई दफा उसका तस्करा किया कि जी मैन आर नॉट रोबोट्स और बहुत सारी इस तरह की बातें हैं. और खवातीन के कपड़ों पे उन्होंने बात की, लिबास पे बात की. फिर ये कि सियासी विक्टिमाइजेशन, कोई भी अच्छा सियासी लीडर जो है इसको इनकरेज नहीं करता अपने बदतरीन मुखालिफ के लिए भी क्यों ना हो वो. लेकिन इमरान खान साहब ने इसको बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जब उनकी गवर्नमेंट थी. तो मुझे लगता है उनकी प्रोफाइल अब उतनी उस तरह की नहीं है, उस तरह की जैसे कहते हैं ना स्पॉटलेस प्रोफाइल उनकी अब नहीं है जिस तरह से उस वक्त थी जब वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर थे. सो आई थिंक उनको इस चीज से थोड़ा सा आई थिंक अब किनारा कशी करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो इस तरह की पोस्ट्स के ऊपर लोग होते हैं कि इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स के जो लोग चांसलर्स होते हैं उनके ऊपर उनका बहुत एक जिसे कहते हैं ना प्रूवन किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड होता है और उनके ऊपर किसी को भी जिसे कहते हैं उंगली उठाने तक का मौका ना मिले, उस तरह का उनका प्रोफाइल होता है. खान साहब की प्रोफाइल के हवाले से चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन एतराजात की अब एक गोया भरमार सी है और वो जो है जाहिर है बहुत सारे उसमें मामलात हैं. तो आई डोंट थिंक जब तक ये तमाम तर मामलात क्लियर हो जाते हैं, और ये तमाम तर मामलात हैं भी या तो वो पुराने हों, वो हैं भी बिल्कुल अभी रीसेंट पास्ट के, रीसेंट हिस्ट्री के, वो जो तालिबान को भी लेकर जो उनकी पॉलिसी थी और जो यहाँ पर रिहेबिलिटेट भी उन्होंने किया था जिसमें टीटीपी के भी कई लोग शामिल थे. मतलब ये तो पीटीआई के अपने लोग भी मानते हैं कि हाँ हमारा जो है हमारी पॉलिसी है ये, वो कोई मतलब कोई शर्म नहीं रखते हैं इस बात को कबूल करने में. तो आई थिंक उनका उस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो खान साहब उनको खुद भी इस चीज से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए थी. दूसरी जो क्रिटिक है जिसका मैं अर्ज कर रही थी वो है गवर्नमेंट की तरफ से कि माशाल्लाह से मुझे तो समझ नहीं आ रही ये बात कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर स्टेट की, रियासत की रिट के छीतड़े उड़ा दिए गए हैं. इस तरह के हालात हैं इस वक्त और जिसका मर्जी जो दिल चाहे कर रहा है और किसी को कोई पूछ गछ नहीं है. अभी तक हुकूमत को जी ये भी समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर फौजी ऑपरेशन करना है
یا پھر یہ ایک SHO کی مار ہے، جیسے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایک بات کر رہے تھے، پھڑے مار رہے تھے کہ یہ SHO کی مار ہے. تو ان کو تو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آ رہی، آپس میں ان کی بنتی ہے نہیں، اور یہ شاید اس وجہ سے ڈسکشن بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ کھل کے ڈسکشن اب کم از کم دوسروں سے کیا کرنی ہے، آپس میں ہی کر لیں. ان دا مین ٹائم مطلب ایک اتنا اچنبے کی بات ہے یہ کہ آپ کا جہاں پر فوکس ان تمام چیزوں پہ ہونا چاہیے، اپنے آپ میں اپنی برین سٹارم کریں، اپنے تھاٹس کو اکٹھا کریں، کم سے کم کوئی حکمت عملی حکومت ہی بنا لے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. آپ نے SHO کی مار ان کو دینی ہے، یا پھر آپ نے فوجی آپریشن فل تھروٹل ان کے خلاف جانا ہے؟ کرنا کیا ہے آپ نے؟ یا آپ نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے، جو کہ تیسرا آپشن ہوتا ہے. what the hell do you want to do؟ مطلب گورنمنٹ اس بات پہ اپنے آپ کو تو اکٹھا کر لے، وہ چیز دور دراز ہے، نظر نہیں آ رہی. لیکن حکومتی وزراء مصروف عمل ہیں پریس کانفرنس کرنے میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیوں اہل نہیں ہیں چانسلر بننے کے. واہ، مطلب اس وقت ملک گویا اللہ معاف کرے جل رہا ہے. کیا صورتحال ہے؟ آپ اپنے باہر دیکھیں، اپنے عقب میں دیکھیں، آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. اسلام آباد کے اندر کے حالات دیکھ لیں، جہاں پر آپ لوگ اپنے AC کے محلوں میں اور سرکاری آسائشوں میں آرام فرما رہے ہیں، وہیں پر آپ اگر اپنے ایئر کنڈیشنر سے باہر نکل کر دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اسلام آباد میں اسٹیٹ کی ریٹ کیا رہ گئی ہے. اب آپ یہ والی بات کر رہے ہیں، آپ کو پریس کانفرنسز کرنے کو مل گئی ہیں کہ جی خان صاحب چانسلر کیوں نہیں بن سکتے. بھائی وہ بنے یا نہ بنے، اس وقت آپ کا یہ فوکس ہے، فار گاڈ سیک. ابھی بلکہ پچھلے روز حنیف عباسی صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ تقریر کر رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے سیل سے جو ہے وہ کوکین ملے گا، اسی لیے جیل اہلکاروں کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا ہے. آئی مین کم آن، یہ آپ کی سیریسنس ہے. وہی تھوڑے دن پہلے میں دیکھ رہی تھی شیر افضل مروت صاحب بھی کر رہے تھے کہ وہ تر کر کے میں نے قمیض پھاڑ دی پولیس والے کی اور وہ بیچارہ ننگا بھاگ گیا. مطلب ان کو شرم آنی چاہیے. آئی ڈونٹ فال شارٹ آف سیئنگ دس کہ ان سب کو شرم آنی چاہیے اس وقت، کہ اس وقت ان کی کیا سیاست کا فوکس ہے. کہے لگ رہے ہیں. اسپیکر صاحب بھی ماشاءاللہ بڑا انجوائے کرتے ہوئے ان کے اپوزیشن بینچز کے وہ جو ان کے چٹکلے ہیں ان کو انجوائے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اچھا دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، ایک بار اور کا فرمائشی پروگرام چلا رہے ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق، اور انکریج کرا جا رہا ہے اس طرح کی باتوں کو. تو میں تو مطلب صرف افسوس ہی کر سکتی ہوں، اور میں کیا کر سکتی ہوں ان کی حالت پر اور ان کے ذہنی ان کی گراوٹ پر. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ پریس کانفرنسز کر رہی ہے کہ خان صاحب چانسلر کیوں نہیں بن سکتے. ڈیلی میل کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اسی ڈیلی میل کو یہ کہتے تھے کہ تو فیک نیوز فیکٹری ہے. جب اسی ڈیلی میل کے آپ کو یاد ہوگا ڈیوڈ روز جو ان کے ایک صحافی تھے، انہوں نے شہزاد اکبر سے کچھ لیڈز لی تھی اور پھر انہوں نے شہباز شریف کے خلاف جو ہے بہت دھواں دھار آرٹیکل چھاپا تھا. تو اس وقت تو وہ ڈیلی میل جو ہے وہ فیک نیوز فیکٹری ہوا کرتا تھا. اب چونکہ اسی ڈیلی میل نے چھاپ دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایکس ڈسگریسڈ پرائم منسٹر ہیں، تو جو مشیر ہیں، حکومتی وزراء ہیں، وہ باقاعدہ ڈکشنری سے ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں عوام کو کہ ڈسگریسڈ کا مطلب کیا ہے. تو فار گاڈ سیک مطلب آپ کم سے کم اپنی کسی پرانے بیان کی تھوڑی سی پاس رکھ لیا کریں، تھوڑی سی عزت رکھ لیا کریں کہ آپ کو اگر کوئی کہیں پر بھی سنایا جائے تو آپ امبیرس نہ ہوں کہ بھئی ہم پہلے کیا کہتے تھے اسی جریدے کے بارے میں، اب ہم کیا کہہ رہے ہیں، اب ہم ڈیلی میل کو خدا نہ خواستہ آسمانی صحیفہ مان کر چل رہے ہیں. تو دونوں طرف کی جو کرٹیک ہے میں کہتی ہوں کہ بہت ہی جائز ہے اس معاملے پہ، اور دس از دا لیسٹ آف آر کنسرن اینڈ دس شوڈ بی دا لیسٹ آف آر کنسرن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کون بنے. بالکل ایسا ہی ہے، جتنے ریکاؤنٹس ابھی تک ہوئے ہیں اس میں PMLN جیت گئی ہے، اور اس دفعہ جو گجرانوالا کا ریکاؤنٹ تھا اس میں بھی PMLN جیتی ہے. لیکن ایکچولی بات یہ جو ریکاؤنٹس میں PMLN ہار رہی ہے اس میں ایک بہت پرومیننٹ ریکاؤنٹ ہے فیصل آباد کے حلقے کا، جو کہ علی گوہر بلوچ کا حلقہ ہے، اور اس میں وہ ہارے ہوئے ہیں. ان کے مد مقابل جو PTI کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے وہ بہت نون نہیں ہے. علی گوہر بلوچ صاحب تو کافی نون ہیں کیونکہ وہ میڈیا پہ کافی ٹائم سے، کئی سالوں سے ایکٹیو ہیں، اور ہمارے پروگرامز میں آ کر بہت جسے کہتے ہیں نا زوردار دفاع کرتے ہیں اپنی جماعت کا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ایک پرومیننٹ فگر ہے. PTI کا جو ان کے برعکس جو بندہ کھڑا تھا الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہا تھا وہ اتنا پرومیننٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جیتا ہوا ہے. میرا خیال ہے جہاں پر ہم ان ریکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں جہاں پر PMLN جیتی ہے، وہیں پر دوسری طرف بھی بالکل اس کو ایک ہی طرح سے، ایک ہی لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے، دوسرا زاویہ بھی دکھانا چاہیے کہ کچھ ریکاؤنٹس ایسے ہیں جس میں PMLN ہاری بھی ہے، اور جو ان کے ہارنے والے کینڈیڈیٹس ہیں وہ سپریم کورٹ سے بھی ان کو ریلیف نہیں مل رہا. آئی مین یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب PMLN کے 4 لوگوں کو جتوایا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، تو
تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور خاص طور پر ان کے پریزنٹ ڈے چیئرمین نے بیرسٹر گوہر نے بھی کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ریزرو سیٹس کا ورڈکٹ ہمارے فیور میں دیا، پھر ان کو جو ہے وہ باتیں سنائی گئیں گورنمنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کے ججز کو، تو اس لیے اب یہ بیلنس کر رہے ہیں اور یہ بیلنسنگ ایکٹ کے تحت انہوں نے جو ہے وہ ان کو سیٹیں دے دی ہیں 4۔ لیکن میں اس لیے اس خاص حلقے کا ذکر کر رہی ہوں جو کہ علی گوہر بلوچ کا حلقہ ہے فیصلہ آباد کا، کہ یہ بالکل اس کے برعکس ایک کنٹراسٹنگ ایگزامپل ہے، اور یہ کوئی کوٹ نہیں کر رہا، کیونکہ اگر آپ اس کو کوٹ کریں، اس کو بھی لے کر چلیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اکراس دا بورڈ جو ہے پی ایم ایل این کے لیے انہوں نے پہلے سے ہی لکھ کے رکھ دیا ہے، اور جیسے ہی کوئی عرضی دیتا ہے ای سی پی میں تو وہ فوراً ان کا جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، ان کی پرچی نکال لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے تو یہ آپ کی پرچی پہلے ہی تیار رکھی تھی کہ آپ کے درخواست دینے کی دیر تھی تو اور ہم آپ کو فاتح ڈکلیئر کرنے والے تھے، تو دیٹس ناٹ دا کیس ایٹ آل۔ علی گوہر بلوچ کا جو حلقہ ہے، ایک تو یہ کہ ری کاؤنٹ میں ان کو الیکشن کمیشن نے بھی ان کو فاتح ڈکلیئر نہیں کیا، پھر وہ اس پورے معاملے پر گئے سپریم کورٹ، انہوں نے سپریم کورٹ کا ٹریبیونلز کا رخ کیا، پھر ایونچولی ان کا معاملہ جب سپریم کورٹ پہنچا، جو کہ میرا خیال ہے گزشتہ ہفتے کی بات ہے کہ یہ معاملہ وہاں پر پھر ڈسمس ہو گیا کیس، اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ٹیکنیکل ایرر کی بنیاد پر انہوں نے کہا جو ای سی پی میں آپ نے درخواست دائر کی تھی اس میں آپ نے ڈیٹ نہیں لکھی تھی، تو اس ٹیکنیکل گراؤنڈ کی بنیاد پر انہوں نے ان کا جو کیس تھا پورا ری کاؤنٹ کا وہ سیٹ اسائڈ کر دیا، جبکہ اس کیس میں اور اس حلقے میں جو مارجن تھا، جو وننگ مارجن ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو دیز کانسٹیٹیوئنسیز۔ یہ جو حلقے ہیں 4 حلقے، ان میں وننگ مارجن پھر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں تو بالکل آپ سمجھیں کہ نمک برابر وننگ مارجن ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس حلقے کو اس طرح سے انٹرٹین نہیں کیا جا رہا۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی اکراس دا بورڈ معاملہ ہے کہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہو رہا ہے، اس طرح سے کچھ معاملہ ہے، کیونکہ اوبیسلی ادارے بھی ایک حد تک اپنے اوپر کرٹیسزم برداشت کر سکتے ہیں۔ ری کاؤنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی آپ پی ایم ایل این کو جتا رہے ہیں۔ میں یہ جو سوچ ہے میں اس کی مکمل طور پر اس کی نفی بھی کرنا چاہتی ہوں، اس کی تردید بھی کرنا چاہتی ہوں۔ الیکشن کمیشن کو لے کر میرے پاس بہت انبار ہے ایک شکایتوں کا اور تنقید کا، جو کہ میں ان کے اوپر کر سکتی ہوں الگ الگ موضوعات پہ، جو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں مانا پی ٹی آئی کا، پھر اس کی بنیاد پہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط انٹرپریٹ کیا، جس کی بنیاد پر اتنی بڑی پارٹی اپنے انتخابی نشان سے محروم ہو گئی، اور ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے، اتنا بڑا کینڈیڈیچر تھا لیکن وہ در بدر تھا، کوئی کس انتخابی نشان کے تحت لڑ رہا ہے، کوئی کس کے تحت لڑ رہا ہے، مضحکہ خیز قسم کے انتخابی نشانات ان کو دیے گئے۔ بہت ساری کرٹیسزم ہے میرے پاس الیکشن کمیشن کی ماشاءاللہ، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں اس معاملے پہ اپنا الیکشن کمیشن کو کرٹیسائز نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ایک بیانیہ پیڈل کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ صحیح ہے کہ جو ریکاؤنٹ ہے اس میں انہوں نے جتانا ہی جتانا ہے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو۔ اگر آپ کو میری بات پہ شک ہے تو آپ علی گوہر بلوچ کی فیصلہ آباد کانسٹیٹیوئنسی کا کیس دیکھ لیں، اور وہ دیکھ لیں کہ وہ کتنا، جسے کہتے ہیں نا منٹوں میں اور چٹکیوں میں انہوں نے جو ہے سیٹ اسائڈ کیا ہے، ڈسمس کیا ہے، اور وہ جو فیصلہ ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے فیور میں دیا ہے، اور وہی فیور جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ نے بھی آگے ایکسٹینڈ کیا ہے۔ جی بالکل، اویس لغاری کی جو سٹیٹمنٹ ہے میں اس کو اپنی ہی حکومت کے خلاف ان کی چارج شیٹ سمجھتی ہوں، اور مجھے شاید اس کے تانے بانے اس بات سے بھی جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب جو سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب لنڈن جا رہے ہیں، اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتفاق ہو سکتا ہے کہ جب آئی پی پیز کا معاملہ طول پکڑ رہا ہے تو اسی وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب لنڈن کی تیاریوں میں ہیں، اور اس سے پہلے وہ چپ بھی رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات تھے جو کہ ان کو آبویسلی اچھے نہیں لگ رہے تھے، اور بہت سارے لوگ یہ ہمیں بتا چکے ہیں، جن کچھ صحافیوں سے نواز شریف صاحب نے ملاقات کی تھی، بہت چنے ہوئے ان کے گنے چنے صحافی تھے جو کہ ان کے بہت لائک مائنڈیڈ اور سمجھے ان کے گھر کے فرد تصور کیے جاتے ہیں، ان سے ملاقات کی تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے خود مجھے یہ بات بتائی ہے کہ نواز شریف صاحب کا یہی سٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کے اوپر بات اکثر لوگ کرتے ہیں اور اکثر لوگ نہیں بھی کرتے ہیں۔ بہرحال میں نہیں سمجھتی کہ یہ اتفاق ہے کہ وہ ابھی ہی جو ہے لنڈن نواز شریف صاحب جا رہے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ ان کو وہاں پر جائیں گے تو ان کو وہ علاج کا غرض جو بتایا جا رہا ہے ان کو ایک ذہنی طور پر بھی سکون ملے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں خاص طور پر پاور پلانٹس کو لے کر جو تمام تر چیزیں چل رہی ہیں وہ نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ بری لگ رہی ہیں۔ پاور پلانٹس ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر نواز شریف صاحب خاصے سینسٹیو ہیں، اور پہلے بھی تھے جب وہ پرائم منسٹر تھے، اسی دور میں انہی ادوار میں 2013 آنورڈ سے وہ پی ایم تھے 17 تک، تو اس وقت کئی دفعہ ان کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا ان کے میڈیا انٹوراج کے ساتھ، تو وہاں پر بھی جب بھی ہم نے یہ والی بات ان سے اٹھائی پاور پلانٹس کو لے کر یا سی پیک کے منصوبوں کو لے کر کہ یہ اتنے بھاری نرخوں پہ آپ نے پاور پلانٹس لگا دیے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس پر، یہ کہاں سے ہوں گی، تو وہ خاصے ٹچی ہیں اس معاملے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں نواز شریف صاحب، اور ان کی جماعت سے اگر وہی اویس لغاری یہ والی بات کر رہے ہیں تو آئی تھنک وہ پہلے تو یہ کہ وہ سیدھا یہ بات جو ہے انہی کی جماعت کی لیڈرشپ یعنی نواز شریف صاحب کو اپسیٹ کرنے کے
بہت اپسیٹ کرنے کے مترادف ہے. میں سمجھتی ہوں اویس لغاری صاحب کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایشورنس ہے کہ ان کی وزارت پہ کوئی ضرب نہیں آئے گا یا ان پہ کوئی ضرب نہیں آئے گا اپنی پارٹی کی طرف سے اگر وہ یہ بات کر جاتے ہیں. اسی لیے وہ یہ بات کر گئے ہیں اور مجھے اس بات کو سن کے بہت حیرت ہوئی ہے. دوسری بات میں کرنا چاہتی ہوں ایک ایسی بات کی جو کہ آئی تھنک بڑی خبر ہونی چاہیے تھی لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اس خبر کو دبا دیا گیا. حکومت کی طرف سے بھی دبایا گیا ہے اور دوسری طرف سے بھی دبایا گیا ہے. وہ خبر یہ ہے کہ علی محمد صاحب, آپ کو یاد ہوگا, ایک پاور منسٹر تھے کہ انٹرم کابینہ میں جب انوار الحق کاکڑ صاحب پی ایم تھے تو ان کے ہی منسٹری میں ان کی کابینہ کے انہی کی کابینہ کے ممبر تھے یہ, اور اس وقت بھی یہ پاور کی وزارت دیکھتے تھے. جناب علی محمد نے یہ انکشاف کیا طاقتور حلقوں سے کہ انہوں نے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور اس ڈیٹا کے مطابق بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی پائی ہیں ان کیپیسٹی پیمنٹس کے معاملے پر, پاور پلانٹس کے معاملے پر, کیونکہ یہی کیپیسٹی پیمنٹس آگے جا کر ہمارے لیے سرکولر ڈیٹ, جس کو ہم اردو میں گردشی قرضے کہتے ہیں, وہ بن جاتے ہیں. اور اسی کا ایک بہت پیچیدہ جال ہے جس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے. یہ گردشی قرضے ہر حکومت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں, پھر تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں, اور ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر کے ساتھ بھی اور خام تیل کی بڑھتی ہوئی قدر کے ساتھ بھی بین الاقوامی سطح پر. تو یہ تمام معاملہ پاکستان ایک ایسے چنگل میں پھنس گیا ہے جو کہ نکل پاکستان اس سے باہر نہیں آ رہا. علی محمد صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ کچھ پاور پلانٹس اور کچھ معاہدے ایسے ہیں جہاں پر ان کے اپنے جو ہیں انوالوڈ ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں پی ایم ایل این نے جو ہے وہ کافی کچھ چھپایا ہوا ہے. اس انکشاف کی بنا پر اس خبر کو دبایا گیا ہے, لیکن یہ خبر بہت اہم خبر ہے اور تھی جب یہ ہوا تھا نوٹیفیکیشن پچھلے ہفتے کہ علی محمد صاحب جو ہیں, بلکہ آئی تھنک 2 ہفتے ہو گئے ہیں اب تو اسے, علی محمد صاحب اب پاور منسٹری میں باقاعدہ ان کو منسٹر لگا دیا گیا ہے اور وہ باقاعدہ کابینہ کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں. اس حوالے سے جو ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے اس خاص موضوع پہ, کیپیسٹی پیمنٹس کے موضوع پہ, اس میں بھی علی محمد صاحب موجود ہوتے ہیں اور ان کی شمولیت کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ فاؤل پلے, وہ 2 نمبری پکڑیں ان تمام پاور پلانٹس کے معاہدوں میں, جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی پکڑی ہیں جب ان کو وزارت ملی تھی, ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں, کچھ ڈیٹا آیا ہے, تو ان کو اس میٹنگ میں ان کے بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے. پی ایم ایل این نے شدید دباؤ کے تحت ان کو منسٹری دی اور ان کو کابینہ میں شامل کیا ہے, اور پی ایم ایل این پہ آبویسلی دباؤ ہے, اسی لیے انہوں نے پھر ان کو شامل کیا ہے. اور ان کا مقصد یہی ہے کیونکہ پی ایم ایل این کے ہم کسی بندے سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مطلب یہ ایسی یہ والی بات ہے اور ہمارے اوپر بہت جو ہے الزام لگایا جا رہا ہے, تو ٹھیک ہے اگر وہ آ گئے تو آ جائیں علی محمد صاحب, اور اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پر یا کسی کے بھی بہاف پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی تسلی کرنے کے لیے کہ ہم نے کوئی 2 نمبری تو نہیں کی, تو وہ بالکل دیکھ لیں, کیونکہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے غلط, تو ہمارے پاس تو چھپانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. لیکن اس سب کے دوران ان دا مین ٹائم اگر اویس لغاری جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں پاور کے, اگر وہ اس طرح کا بیان دے چکے ہیں جو کہ دے چکے ہیں, تو یہ بہت بہت سنگین بات ہے. ان کے اپنے لوگ جب اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, تو وہی اویس لغاری صاحب نواز شریف صاحب کے دور کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے جو اصل پاور پلانٹس ہیں وہ اصل میں پرابلمٹک ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت عجیب بات ہے اور یہ ان کی اپنی جماعت کے اوپر چارج شیٹ ہے. اینڈ آئی ووڈ اگین سے کہ شاید اس کے کچھ تانے بانے اس بات سے بھی ملتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اب جلد ہی لندن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں.